अस्सलाम वालेकुम। 13 बरस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस सूबे खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इख्तदार है, वहाँ दहशतगर्द खुलेआम दहशतगर्दी फैलाते फिर रहे हैं। ये बात इंतहाई हैरानकुन है कि भारत और अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द किसी हुकूमती रुकन को निशाना नहीं बनाते। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ मुसल्लह अफवाज और पुलिस है। आए रोज दहशतगर्द दंदनाते हुए आते हैं और फोर्सेस को निशाना बनाकर बआसानी फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। इस बार दहशतगर्दों ने कोहाट में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया और डीएसपी समेत 7 अफराद को न सिर्फ शहीद किया, बल्कि भारतीय फुटप्रिंट छोड़ने के लिए जाते जाते पुलिस मोबाइल और शोहदा के जस्ते खाकी को आग लगा दी। हमारी फोर्सेस अपने शोहदा के जनाजे उठा रही है और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अपनी पार्टी के नौजवानों में उसी फोर्सेस के खिलाफ जहर भर रहे हैं। जी हाँ, इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के साथ अपने हालिया खिताब में सुहेल आफरीदी ने प्रोपेगेंडा किया कि टाउट सहाफ़ियों की जानिब से खबर दी गई कि बानी पीटीआई की एक आंख ज़ाया हो गई है ताकि पीटीआई एहतजाज छोड़कर दूसरी तरफ लग जाए, मगर आप लोगों ने किसी तरफ ध्यान नहीं देना। क्योंकि हमारी असल लड़ाई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से है। नाजरीन, ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ एग्जीक्यूटिव है और जिसका सूबा दहशतगर्दी की लपेट में है। एक तरफ भारत और अफगान गठजोड़ से दहशतगर्द फौज को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी सूबे का वजीर आला अपनी नौजवानों को फौज के खिलाफ भड़का रहा है। हमारी असली लड़ाई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। यह जुमला हमारे दुश्मन मुल्क भारत का तो हो सकता है, अफगानिस्तान का हो सकता है, मगर किसी पाकिस्तानी का हरगिज नहीं हो सकता। यही वो रेड लाइन है जो सुहेल आफरीदी बार बार क्रॉस कर रहे हैं। नाजरीन, सुहेल आफरीदी को यहां एक फैक्ट चेक देना निहायत जरूरी है। बानी पीटीआई की एक आंख ज़ाया होने की पहली खबर किसी टाउट सहाफ़ी ने नहीं, बल्कि बानी पीटीआई के अपने वकील सलमान सफदर ने उनसे मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा, अलीमा खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर दी थी। ये प्रोपेगेंडा कहीं और से नहीं, खुद पीटीआई की सफ़ों से शुरू हुआ था। ये वही खबर थी जिसे सुनकर साथ खड़ी अलीमा खान और दीगर खवातीन आंसू बहा रही थी। नाजरीन, सुहेल आफरीदी की इस फ्रस्ट्रेशन की वजह कुछ और ही है। सुहेल आफरीदी हर जगह कहते फिर रहे हैं कि उन्हें वजारत आला के ओहदे से हटाया जा रहा है। वो एक बयानिया बना रहे हैं कि उन्हें उनकी अपनी ही पार्टी के लोग सिर्फ इसलिए हटाना चाह रहे हैं क्योंकि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। यही वजह है कि वो पीटीआई के नौजवानों को फौज के खिलाफ भड़का रहे हैं और बावर करा रहे हैं कि मत भूलें कि उनकी असल लड़ाई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से है। नाजरीन, ये नादान लोग जिस फौज के साथ लड़ना चाह रहे हैं ना, उसकी असल ताकत वो माएँ हैं जो अपना एक बच्चा शहीद होने पर दूसरा बच्चा फौज के हवाले कर देती हैं। ये जिस लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें इस कौम का एक एक फर्द अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़ा है। आज अपने इस प्रोग्राम में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के निशाने पर है, इसका वजीर आला उस धरती के मुहाफ़िज़ों के खिलाफ नौजवानों को क्यों भड़का रहा है। पीटीआई की तर्ज सियासत पर बात करेंगे, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रही है जी वेरी ऑनरेबल समर हारून बिलोर साहिबा, जो कि पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी रज़ा हारून साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट अहमद अवैस साहब मेरा साथ दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि शो का आगाज़ हम समर बिलोर साहिबा आपसे कर लेते हैं। समर साहिबा, ये जो खबर आ रही है और बड़ी खौफनाक किस्म की खबर है कि जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पे दर पे दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और उन दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के अंदर जो हमारे जवान हैं वो 12 शहीद हो रहे हैं। ऐसा फिर एक वाक़या हुआ, और सिर्फ यही नहीं बल्कि भारतीय फुटप्रिंट छोड़ने की कोशिश की गई और जाते जाते पुलिस मोबाइल और जो शोहदा हैं उनके जस्ते खाकी को आग लगा दी गई। दिस इज़ जस्ट वन वाक़या विच आई एम कोटिंग। 13 बरस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। आप खैबर पख्तूनख्वा को बहुत अच्छे तरीके से जानती है मैडम। क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह का वाकया हुआ है तो वहां पर जो भी हुकूमत है, एंड एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसकी हुकूमत में उसकी सफ़ों में थरथल्ली मच जानी चाहिए थी?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش افسوس کی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا دو طرح سے آج کل ایک عذاب میں مبتلا ہے. ایک وہ دہشت گردی کی زد کے لپیٹ میں ہے اور وہ نہ رمضان دیکھ رہی ہے، نہ وہ افطار دیکھ رہی ہے، نہ وہ مسجد دیکھ رہی ہے، نہ وہ کچھ اور چیز دیکھ رہی ہے. دوسرا، ہماری حکومت مسلسل بیک فٹ پہ ہے. یا یہ لوگ ڈرتے ہیں یا یہ بیانیاں اون نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں خان صاحب کا اور ان کی پارٹی کا ہمیشہ سے ٹی ٹی پی، ٹی ٹی اے، جو بھی آپ دہشت گرد تنظیمیں کہہ لیں، ان کے لیے ایک نرم گوشہ ہے. اب یہ بات پروو ہو گئی ہے، اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کا پیپر بھی ایشو ہو گیا ہے کہ پاکستان میں بیشتر سے زیادہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کے تانے بانے افغانستان سے جا کے ملتے ہیں. جو پلانرز ہیں، جو پلاٹرز ہیں، انسٹیگیٹرز ہیں، وہ سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پروونشل جو حکومت ہے وہ ایک سٹانس لے لیتی ہے کہ جی نہیں، ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. مطلب اتنے یہ پولیٹیکل نووس نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کی جو جورسڈکشن ہے اس سے تجاوز کرتی ہوئی بات ہے. لیکن دیکھیں یہ خود نہیں اون کرتے. ہمارے 2 دن پہلے لیفٹیننٹ کرنل صاحب شہید ہوئے، کا بہت ہارٹ بریکنگ مناظر تھے. چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ان کے جنازے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. آپ نے کون سے گورنمنٹ اوفیشل کو وہاں پہ دیکھا ہے؟ کسی ہائی رینکنگ آپ نے گورنمنٹ اوفیشل کو دیکھا ہے؟ اتنی بڑی کیبنٹ، مشیر، ایڈوائزر، سپوکس پرسنز، ٹی وی کیمرے پہ بیٹھنے کے لیے تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں. کے پی ہاؤس میں اور پارلیمنٹ ہاؤس میں فیک دھرنے دینے کے لیے سارے اکٹھے ہوتے ہیں. تو 1 یا 2 لوگ جا کے جنازے میں نہیں شہید ہو جاتے، شہید کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے. اور پھر جو کل واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اب اس پہ ابھی یہ کلیئرٹی بھی نہیں دیتے، کیونکہ اس بات پہ تو یہ بات ہی نہیں کرتے نا. سہیل افریدی کا تو رات کو بیان آ گیا کہ جی ہماری جنگ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. جو فیڈرل کانسٹیبلری کے زخمی لوگ ایمبولنس میں جا رہے تھے، ابھی اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ زخمی تھے کہ وہ شہید تھے. تو انہوں نے جو دہشت گرد تھے انہوں نے سیکنڈ حملہ کر کے ان گاڑیوں کو آگ لگا دی. یہ کتنی بڑی بھینکر بات ہے. اس کے اوپر تو آپ والی بات پوری حکومت کو سٹینڈ سٹل ہونا چاہیے تھا. جس حکومت اور جس پولیٹیکل پارٹی نے 5 دن خیبر پختونخوا کو محصور رکھا، سڑکیں بند کی، 8 فیبروری کو ایک ناکام شٹر ڈاؤن سٹرائک کی، انہوں نے ایک ڈسٹرکٹ میں بھی اس حرکت کے خلاف شٹر ڈاؤن سٹرائک کی، ایک کوئی انہوں نے سڑک بند کی. انہوں نے جا کے مطلب افغانستان کے یا انڈیا کے جو کونسل جنرل کا گھر ہے اس کے باہر جا کے 5 لوگ بھی دھرنا دے کر آئے. تو یہ ان کی پولیٹیکل پرائیورٹیز آر ویری ڈفرنٹ. ان کی پولیٹیکل پرائیورٹیز بہت غلط ہیں. اور اس ٹائم میں جو چیف منسٹر کا بیان تھا وہ بہت غیر ذمہ دارانہ ہے. ہم تو بہت خوش تھے کہ 2 ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز میں ان کا ایک اچھا کردار رہا تھا. انہوں نے ایگری بھی کیا تھا کہ یس یہ ہمارا جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس پہ ہم اسٹیٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے. ریاست کا جو بیانیہ ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے اور ہم بڑے ہوپ فل تھے. لیکن تھوڑی سی ویوز کے لیے، تھوڑے سے کلکس کے لیے انہوں نے جو کل بیان دیا کہ جی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ہے، ہماری لڑائی ہے، تو وہ انڈیا میں بھی نان سٹاپ پلے ہو رہا ہے اور وہ افغانستان میں بھی پلے ہو رہا ہے. تو اس سے نقصان پاکستان کے بیانیے کو مل رہا ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ، لیکن کوئی سیریسنس نہیں ہے. آج پھر سہیل افریدی صاحب اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں تو صوبہ کون چلا رہا ہے؟ کون یہ احکامات دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے کہ شہداء کی ایون جنازے واپس کیسے پہنچ رہے ہیں؟ رمضان میں جو لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں. میری بہن، میں آپ کے خیالات سے بڑی متفق ہوں اس حوالے سے، اور اس کا جواب تو آپ کو احمد اویسہ بھی دے سکتے ہیں. احمد اویسہ یہاں سے شروع کر لے. صوبہ کون چلا رہا ہے؟ کیا آپ کے بینچز میں تھرتھلی مچی ہے کہ نہیں مچی ہے؟ اتنے بڑے واقعے ہو رہے ہیں، پے در پہ دہشت گردوں کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور آپ کو اپنی سیاست، اور وہ بھی اس لیول کی سیاست کہ جی ہماری لڑائی، اصل لڑائی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے. آپ چیف منسٹر کو چھوڑیں، کیا یہ بیان کسی پاکستانی کا بھی ہو سکتا ہے؟ میری بات سنیے، وہاں پہ جو کچھ حالات پیدا ہوئے ہیں اور پورے ملک میں جو ہے، یہ ذمہ دار کون ہے؟ یہی لوگ ذمہ دار ہیں جو نان الیکٹڈ آ کے بیٹھ گئے ہیں. ان کا نہ عوام سے کوئی سروکار ہے، نہ ان کا حکومت سے سروکار ہے. ان کا تو صرف پیسہ بٹورنا ہے، اور یہ پیچھے ان کے طاقت انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کی شے ہے، اور یہ بیٹھے ہوئے حکومت کر رہے ہیں. یہ کسی کے اوپر کیا بات کریں گے؟ وہاں صوبے میں تو آگ لگی ہوئی ہے. احمد صاحب مجھے آپ نہ کنفیوز نہ کریں. ایک منٹ، باری باری. خیبر پختونخوا میں حکومت کس کی ہے؟
नून लीग पीपल्स पार्टी की तो नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत पीटीआई की है। लेकिन ये इशू सिर्फ वहाँ का फेडरल, ये सूबाई इशू नहीं है। दहशत गर्दी जो वहाँ पर हो रही है, अफगानिस्तान की तरफ से आ रही है, हो रही है दहशत गर्दी, इसको कभी आज तक किसी ने कोशिश की है कि इसका जिम्मेदार कौन था? ओके, क्यों ऐसी शुरू हुई वहाँ पर? सर ये जो शहादतें हो रही है ना, ये बॉर्डर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर नहीं हो रही हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसके मेन शहरों के अंदर घुस करके, अंदर बाजारों में, शहरों में, सड़कों में अंदर घुस करके मार रहे हैं लोगों को, हमारे पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। सर गलत ख्याल है ये क्योंकि कंट्रोल आप नहीं कर सक रहे हैं, इसलिए आप एक नई बात उठा रहे हैं कि वहां के लोग उनको शह दे रहे हैं या सहूलत कार बढ़ रहे हैं या वो एंटी स्टेट एक्टिविटी है। एंटी स्टेट एक्टिविटी अगर गौर से देखनी है तो वो सबसे बड़ी एंटी स्टेट एक्टिविटी जो है पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल एसेंस को खत्म किया जा रहा है और बाय डिजाइन खत्म किया जा रहा है। ये एंटी स्टेट एक्टिविटी है सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर, और ये इसके असरात है जो हर तरफ फैले हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, हर तरफ। तो इसको गौर करें आप। सबसे ज्यादा सॉरी अहमद अवैस साहब, एक्सक्यूज मी फॉर द इंटरजेक्शन, सबसे ज्यादा असरात इसके खैबर पख्तूनख्वा में है। सर अगर आप मुझे शो के शुरू में जिस तरह से आपने कहा ना, एक मिनट सुन लीजिए अहमद साहब, रिक्वेस्ट सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए सर, मैं आपको सुनूंगी। जिस तरह से किसी शो के शुरू में आपने नून लीग के ऊपर मलबा डाला, चले आप कहते हैं कि जी आपकी असल लड़ाई नून लीग से है, मुझे समझ में आता। आप कहते हैं असल लड़ाई आपकी हुकूमत से है, मुझे समझ में आता। आप कहते हैं पीपल्स पार्टी से है, मुझे समझ में आता। आपने तो पूरी लड़ाई उठा करके आपने पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो फौज पर डाल दी कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है आपकी असल लड़ाई है। मतलब शहीद भी जो है हमारे फौजी हो रहे हैं और आप भी फौज के साथ ही लड़ रहे हैं। मेरी तो समझ से बाहर है सर ये पूरी सिचुएशन। मैं इस अनइलेक्टेड हुकूमत पे डाल रहा हूँ। अच्छा मेरे साथ रहिए रजा हारून साहब, ओके अहमद अवैस मेरे साथ रहिए। रजा हारून साहब, आप इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं, मैं बात करती हूँ खैबर पख्तूनख्वा की, ये बात करते हैं माइनस खैबर पख्तूनख्वा बाकी पूरे पाकिस्तान की। मैं बात करती हूँ खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब के खौफनाक बयान की। सर ये खौफनाक बयान है, दिस इज अ क्रिमिनल बयान। मतलब ये बयान किसी पाकिस्तानी का, एटलीस्ट मेरी नाकिस राय में, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी, किसी पाकिस्तानी का नहीं हो सकता कि जी हमारी लड़ाई, हमारा जो असल हदफ है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। सर मतलब फॉर गॉड सेक ये किस तरफ चल पड़े हैं? साहिबा, सबसे पहले तो मैं हमेशा अहमद अवैस साहब को सुनता रहा हूँ, प्रोग्राम करता रहा हूँ। आज मुझे पता नहीं क्या मुझे अफसोस हो रहा है जो उन्होंने बातें की हैं। हालांकि ऐसी बातें करते नहीं है, संजीदा आदमी है, लेकिन पार्टी के बयानिए के साथ अपने आप को गुड़मुड़ करके जो अल्फाज उन्होंने किए, मैं उनकी सख्त तरीन मजम्मत करता हूँ के प्रोग्राम में। और मेरा नहीं ख्याल कि अहमद अवैस साहब ऐसी बातें कर भी सकते हैं। नंबर एक, पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का बच्चा अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है और फख्र महसूस करता है। इसमें किसी को शक है तो वो अपने दिमाग का इलाज कराए। पाकिस्तानी अफवाज ने, फील्ड मार्शल ने, हुकूमत ने 9 मई के बाद 10 मई को भारत को बदतरीन शिकस्त दी है। इतनी बदतरीन शिकस्त दी है कि वो आज अपना मुंह दिखाने किसी काबिल नहीं है। इसलिए उसने हमारा दुनिया में सर फख्र से बुलंद किया। किसी को शक है तो अपने दिमाग का इलाज कराए। ये पार्टी बयानिया बनाना और वजीर आला साहब ने जो बात की है, मैं समझता हूं कि ये वेरी क्लोज टू सेडिशन है, बगावत। अगर आप सेडिशन का लॉ पढ़ेंगी, मुझे तो भी सही याद नहीं, जैसे समर साहब को या अहमद अवैस साहब को तो लाजमी याद होगा कि आप अपनी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीले, दुश्मनाना और इस तरह के बयान नहीं दे सकते और फिर चाहे जाए कि एक वजीर आला ऐसी बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। ये तो बगावत के जुमरे में, सेडिशन के जुमरे में आ जाती है। गद्दारी में नहीं कहूंगा, ये गद्दारी की बात तो बड़ी एक्सट्रीम पे चली जाती है, लेकिन ये बगावत है। रियासत का एक ओहदेदार, रियासत का सूबाई सरबरा जो कि आईनी हल्फ याफ्ता है, उसने हल्फ लिया हुआ है कि ना उसके पर्सनल इंटरेस्ट ना उसके पार्टी के इंटरेस्ट ये उसके काम में, उसके फैसलों में हायल नहीं होंगे। लेकिन साफ जाहिर है कि उसका सुहेल आफरीदी के ऊपर अपनी पार्टी का इंटरेस्ट और अपने पार्टी लीडर का इंटरेस्ट, उनके अपने मनसब की आईनी जरूरियात से हावी हो चुका है। और आप इस बात को अब मिला लें, इस बात को बीनिश आप मिला लें जो उन्होंने बात की है, और 9 मई के वाकयात को मिला लें। 9 मई के वाकयात से ये सेंटिमेंट, ये पार्टी लीडर की जानिब से इंग्रेस किया हुआ, ये पार्टी लीडर की जानिब से जो कारकुनान के और अपने लॉयलिस्ट के दिमाग में जो ये गोबर भर दिया गया था, वो हमने 9 मई को भी देखा और उसकी हम शक्ल अब बाज़ाब्ता सुहेल आफरीदी के इस बयान में कि हमारी दुश्मनी, हमारी लड़ाई मिलिट्री से है। तो फिर 9 मई ठीक किया था ना आपने, बोले ना, फिर आप 9 मई के जिम्मेदार हैं।
اور آپ کے صوبے میں جو اس وقت افراتفری ہے, جو دہشت گردی ہے, جس طریقے سے افغانستان سے جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ مل رہی ہے اور اوپنلی وہاں کی گورنمنٹ سپورٹ کر کے ان کے حملے ہو رہے ہیں, دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں, نہ صرف ہمارے فوجی جوان بلکہ پاکستان کے سویلینز ان کا نشانہ بن رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی. اور اس کے بعد ہمارے صوبائی سربراہ جن کا کام ہے لا اینڈ آرڈر, جن کا کام ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اسسٹ کرنا, جن کا کام ہے ڈیفنس فورسز کو اسسٹ کرنا, وہ اگر ایسے وقت میں ایسا بیانیہ دیں گے تو کیا ہم اسے دشمن ملک کا, بھارت کا, افغانستان کا بیانیہ نہیں سمجھیں گے؟ کیا ہم ان کی سوچ کو پاکستان کے دشمن ممالک کے ساتھ ہم آہنگ نہیں سمجھیں؟ اور پھر اس کے بعد ہمارے ٹی وی پر بیٹھ کر, میڈیا پر بیٹھ کر احمد اویس صاحب جیسے سنجیدہ لوگ اگر اس بات کو بھی نہ سمجھ سکیں کہ بھائی ہمارے پارٹی انٹرسٹ بھاڑ میں جائیں, ہمارا نیشنل انٹرسٹ, قومی مفاد, قومی سلامتی از پیراماؤنٹ. پارٹی لیڈر سب بکواس ہے پھر. تو یہ بہت سنجیدہ بات ہے بینی صاحبہ. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت میں, ریاست میں اب تک اس بیان کا نوٹس لے کر کوئی ایکشن کیوں نہیں کیا. Right. This is my question, sir. It is not acceptable, period. Absolutely. I hear you, Raza bhai. I hear with all my ears. بالکل سمر بلور صاحبہ یہ جس طرح سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ نوٹس نہیں لیا گیا, میں تو چاہوں گی کہ گورنمنٹ بھی اس کے اوپر اپنا بالکل رد عمل دے کہ if somebody is saying کہ اصل لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, اور وہ somebody کوئی عام شخصیت بھی نہیں ہے, ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا, کیا انہیں اس بیان کے بعد اس عہدے پر بھی رہنے کا حق ہے؟ دیکھیں بینش, ہم جیسے لوگوں کے اگر کوئی ویو کی یا اوپینین کی کوئی حیثیت تھی تو یہ صاحب تو بہت دفعہ ایسی باتیں کہہ چکے ہیں اور کر چکے ہیں جنہوں نے ریڈ لائن کو پار کیا ہے. جس دن سے یہ آئے ہیں یہ صرف اور صرف چیپ پاپولیرٹی, نعرہ بازی, کبھی یہ ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں, کبھی یہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی خیبر پختونخوا میں گورننس کی, اور یہ بھی یہ ریکارڈ پہ بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں گورننس کے لیے یا ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے کسی نے ووٹ نہیں دیا. جو ان کی ذمہ واری ہے انہوں نے ڈے ون سے مانی نہیں, اور یہ احتساب کا عمل تو ان کی پارٹی کے اندر سے ہونا چاہیے. ان کی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھنی چاہیے کہ جس انسان کو چیف ایگزیکٹو خیبر پختونخوا کی منصب پہ ہم نے بٹھایا ہے, جس صوبے سے ہم اپنی ساری سیاست کرتے ہیں, جس خیبر پختونخوا کی سرکاری وسائل سے ہم اپنی ساری یہ تحریک چلاتے ہیں. اور میرے یہاں پہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ ہیں, مطلب ایک زیرک سیاسی شخصیت ہے, انہوں نے جو یہ باتیں کی ہیں, دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے ریاست کو اور عوام کو اور اپنے سپورٹرز کو آمنے سامنے کر دیں گے تو ہم جب انٹرنلی لڑائی لڑیں گے یا ایکسٹرنلی لڑیں گے, ہم بلوچستان کے بارڈر کو کور کریں گے, ہم افغانستان کے بارڈر کو کور کریں گے, یا ہم ان کے ساتھ روز فائر فائٹنگ کریں گے. اور یہ نہیں ریئلائز کرتے, یا یہ ریئلائز کر کے غلط ہاتھوں میں کھیل گئے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے یہ تو اب یہی ہمیں کوئی کلیئرٹی دیں کہ ایسے موقعوں پہ تو میں کہتی ہوں کہ دشمن بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اپنی ساری پرابلمز, اپنے سارے خفگان, کیونکہ ہر سیاسی ورکر کا, ہر پولیٹیشن کا کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو چل ہی رہا ہوتا ہے. سب آپ پیچھے درگزر کر کے آپ کہتے ہیں کہ دس ٹائم وی شوڈ اسٹینڈ فار آور کنٹری. آپ دیکھیں بینش, اس کا ایک ہیومن ایلیمنٹ آپ دیکھیں. روزے ہیں, ہم سب سحری اور افطاری اور عبادت, اور ہمارے گھروں میں ایک سیلیبریٹری ماحول ہے نا, ہم لوگ لک فارورڈ کرتے ہیں. یہ ایک ٹائم ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کے ذرا اللہ سے اپنا رابطہ قریب کرتے ہیں. یہ بیچارے لوگ یہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کما رہے ہیں. ان کے گھروں میں روز ماتم ہو رہا ہے. بوڑھے ماں باپ صرف اس دن کے لیے بچے پیدا کرتے ہیں کہ ان کی یہ جنازے اٹھائیں, اور پھر ان کی یہ ڈیتھس کے اوپر لوگ تمسکر اڑائیں, ان کی تذلیل کریں. یہ تو مجھے بہت مطلب میرے اندر آگ لگ جاتی اس طریقے کی. جو قومیں اپنے شہداء کو نہیں اون کرتی, جو قومیں اپنے ان لوگوں کو نہیں اون کرتی جنہوں نے آپ کے لیے قربانی دی ہے, تو پھر آئی ایم سوری وہ قوم آگے نہیں جا سکتی. یہ کیا بات ہوئی؟ ان کی تو وہی بات ہے, ساری عمر سے پیسیفسٹ اپروچ ہے ان کی. کسی بھی آج آپ سوچیں اتنا کچھ ہو گیا تو حکومت کی طرف سے آج کیا احکامات ہوئے ہیں,
کوئی CTD کے لیے کوئی گرانٹ آئی ہے یا کوئی میٹنگ کال کی گئی ہے یا کسی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کو بلایا گیا، نہیں. سابق چیف منسٹر علی امین گنڈاپور سے ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے. اور میں ابھی آپ کے اسٹوڈیو کے گیٹ پہ ہی تھی تو پتہ چلا کہ DI خان میں ایک چیک پوسٹ کے اوپر حملہ ہو گیا. اب اللہ خیر کرے، I'm sure کہ وہ علی امین صاحب کی قافلہ وہ سیف، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے. لیکن مطلب اس قسم کے حالات میں جب ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی سیاسی پرسنالٹی کے ساتھ اس طرح کا کام ہو، تو یہ آپس میں اپنی رسا کشی میں اور اپنے وہی باتیں میری کرسی اور تمہاری کرسی کھیل رہے ہیں. پختونخوا، اس کے مسائل، اس کے لوگ، وہ جو IDPs 13 سے اٹھے تھے کہاں گئے؟ ان کو پیسے ملے کہ نہیں ملے؟ ان کا رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ کسی کو راشن مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ سارے صوبوں نے اپنے رمضان پروگرام کا اعلان کر دیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی، پنجاب گورنمنٹ کی، سندھ گورنمنٹ کی. ان کی جی ابھی لوگ لسٹیں جمع کر رہے ہیں کیونکہ یہ صرف اور صرف اپنے ورکرز کو یہ چیزیں بانٹنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ابھی کسی کے ہاتھ نہیں لگی. تو اتنے برے حالات ہیں کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا نہ خواستہ کل کو ہمارے اوپر باہر سے کسی نے حملہ کر دیا تو یہاں پہ اس حملے کو ٹیکل کون کرے گا، فیس کون کرے گا؟ Nobody seems to be interested. بہت بہت سیریس سچویشن ہے. اسی کے اوپر ہم جاری رکھیں گے. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ لوگ کو. سمر ہارون بلور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رضا ہارون صاحب ہے، احمد اویس صاحب ہے. اچھا، اب ہو سکتا ہے آپ لوگ کی باتیں سن کے احمد اویس صاحب کو ذرا کچھ ریئلائزیشن ہوئی ہو. مطلب احمد اویس صاحب، میں ایک بار پھر سے آپ کے پاس یہی سوال لے کر کے آؤں گی کہ کیا یہ بیان چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا کا، جو کہ وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بڑے جوش و خروش سے کہہ رہے تھے، یہ جوش خطابت میں کہہ گئے، اصل میں ان کی پالیسی ہے، یا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں ادھر ادھر مت بھٹکو، اصل لڑائی کی طرف فوکس کرو، اور اصل لڑائی جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہے؟ آپ اس کی مذمت کریں گے اس بیان کی؟ دیکھیے، پہلے جو باتیں یہاں ہوئی ہیں نا، مجھے ان کا جواب دے دیجیے، پھر میں آپ کی اس بات کا بھی جواب دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ رضا ہارون صاحب نے میرے خیال میں غلط انڈرسٹینڈ کیا. مجھے ان کی باتیں مجھے اس لیے بری نہیں لگیں کہ ان کی باتوں سے وہ بول بطنی نظر آتی ہے، اس لیے مجھے اچھی لگی. لیکن جو میں نے بات کی تھی اس کو انہوں نے غلط پیرائے میں دیکھا. میں نے یہ بات نہیں کی. میں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی بنیاد، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جو میں کہہ رہا ہوں. دو چیزیں، ایک پاکستان انڈیا کے سب کانٹیننٹ سے ایک الگ ملک بنا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ آئیڈیالوجی آف پاکستان. آئیڈیالوجی پاکستان کیا تھا؟ آئیڈیالوجی آف پاکستان تھا وہ چند الفاظ جو رسول پاک نے اسٹیٹ آف مدینہ کی بنانے پہ منہ سے نکالے تھے. وہ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان. کبھی پڑھ کے دیکھیے گا اس کو. اور اس میں یہ ہے کہ ساری دنیا میں بادشاہ تھی تو انہوں نے کہا کہ ان دی اسٹیٹ آف مدینہ ہر شخص قانون کے تابع ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی، اور قانون کے سامنے برابر ہوں گے. یہ ہے، اس بنیاد پہ آئین ہمارا بنا، اسی بنیاد پہ ایک آزاد خود مختار عدلیہ بنی. یہ ایسنس ہے اس کا. یہ ختم کر دیں گے تو پاکستان سیکولر ہو جائے گا، اور سیکولر پاکستان ہوگا تو یہ بچانا مشکل ہو جائے گا. پاکستان کی آئیڈیالوجی کام ہے تو اس کو کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی. اب دوسری طرف میں آتا ہوں، آپ کو بتاؤں، اور یہ بائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے اس کو ختم. یہ آئیڈیالوجی پہ سٹرائک کیا جا رہا ہے بار بار، رول آف لا کو ختم کر کے. دوسری طرف سنیے میری بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ صوبہ سرحد میں، یہاں پہ جو KPK کے اندر اور دونوں صوبوں کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، کوئی پاکستانی کبھی کسی بھی صورت میں اس کو نہ اس کو اچھا سمجھ سکتا ہے، نہ اس کی فیور کر سکتا ہے. اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، اور مسلسل جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اس بات سے، کہ یہ اس کے روٹ کاز کو پکڑو. یہ کتنا بڑا لیپس ہے ہماری فارن پالیسی کا کہ انڈیا کیوں افغانستان کے قریب آ گیا. ہمارے روابط پچھلے 10 سال کی جنگ، اس سے پہلے کے حالات آپ سامنے رکھیے تو انڈیا کا تو کوئی تعلق نہیں تھا افغانستان سے. یہ ہماری لیپس ہے فارن پالیسی کی کہ انڈیا وہاں کے آ کے ہمارے پہ اٹیک کروا رہا ہے، وہاں سے اپنی اس ہزیمت کا بدلہ لے رہا ہے کہ جو اس کو مار پڑی ہے پاکستان سے. اب اس کو دیکھیے، جب آپ وہاں پر حالات کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو آپ سمجھیں، اپنے گربان میں جھانکے نہ
کہ آپ خود کیا ہیں، کیا ہے خود. پاکستان جب بنا تو انڈیا ہر وقت حملے کی تیاری پہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو ختم کر دینا ہے. غریب عوام نے غربت کے باوجود اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کے منہ سے نوالا نکال کے اتنا بڑا بجٹ فوج کے لیے مستحق کیا کہ ایک طاقتور مضبوط آرم فورسز بنے، ایٹامک پاور بنے پاکستان، مضبوط آرم فورسز، تاکہ انڈیا اور کوئی دشمن جو ہے وہ نظر اٹھا کے نہ دیکھ سکے. فوج کا تعلق تھا، کیا دیکھنا تھا انہوں نے؟ دو چیزوں کی حفاظت کرنی تھی، پاکستان کی جغرافیائی حدود کی اور پاکستان کی نظریاتی حدود کی. یہ ان لوگوں نے، سرمایہ دار کا نہ کوئی دین ہوتا ہے نہ مذہب ہوتا ہے، یہ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. یہ انہوں نے بائی ڈیزائن بڑے طریقے کے ساتھ اس طریقے سے آمنے سامنے عوام اور فوج کو کھڑا کر دیا، اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ 50% ایک سیکنڈ پلیز سر، الاؤ می. آپ نے کہا کہ عوام کو فوج کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، تو جب سہیل آفریدی صاحب یہ فرماتے ہیں، یہ ارشاد کرتے ہیں کہ جی رہائی فورس میں بنا رہا ہوں جس میں لاکھوں نوجوان ہوں گے اور ان کی ٹریننگ ہوگی اور وہ حلف لیا جائے گا اور ایک کال کے اوپر، اپنے لیڈر کی ایک کال کے اوپر وہ باہر نکل آئیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا نوجوانوں کو فوج کے خلاف کھڑا کرنا نہیں ہے؟ رہائی فورس اپنے عام میں جو ہے فورس کا استعمال، وچ مینس کہ آپ ریاست کے خلاف، آپ فوج کے خلاف جو اپنے بندے تیار کر رہے ہیں. نو کو بنا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. پھر کیسی بات؟ اس کو ذرا اس کو صحیح رنگ میں لیجئے. کوئی کسی کو کسی کو غدار کہنا، کسی کو محب وطن نہ کہنا، یہ انتہائی غلط کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. اور کہنے والے وہ ایسے لوگ ہیں کس نے کہا سر؟ جو کہ خود محب وطن نہیں ہے. سر آپ رہائی فورس کو بھی انڈورس کر رہے ہیں؟ ہاں جی، آپ رہائی فورس کو انڈورس کر رہے ہیں؟ نہیں، میں کسی کو انڈورس نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اوکے. میں رہائی کو دیکھو آپ، ہاں یہ دیکھیں پرابلم یہ ہے، سنیے پرابلم یہ ہے کہ جب آپ نے قانون کو احمد عویس صاحب، میں مطلب اب میں کیا کروں، آپ اتنے سینئر بندے ہیں. عدالت میں کورٹ کیس ہی نہیں لگتا. میرا سوال وہیں کا وہیں رہ گیا سر. آپ نے مذمت نہیں کی، آپ نے کہا آپ رہائی فورس کو انڈورس نہیں کرتے، آپ اس کو نہیں مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پارٹی کے چیئرمین بھی نہیں مان رہے، اچھی بات ہے، آپ اور آپ کے پارٹی کے چیئرمین سیم پیج پر آ گئے. اب وہ سہیل آفریدی صاحب ادھر ایک ڈفرینٹ پیج پہ ہیں. لیکن یہ جو سہیل آفریدی صاحب کا یہ والا بیان ہے کہ ہماری اصل لڑائی جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں یا اس کو آپ انڈورس کرتے ہیں؟ یہ تو بتا دیجیے. لڑائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آمنے سامنے کو مقابلہ کریں گے کھڑے ہو کے. وہ لڑائی کی بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت، ان کا وہ پاکستان کے آئین کے تحت ہے، اس لیے جو حکومت بنے گی حکومت کے ماتحت ہونا چاہیے. اچھا سر، بیان جو ہے نا احمد عویس صاحب، اب دیکھ لیں، یہ دیکھنا یہ غلط بات ہو جائے گی، پھر مجھے بار بار آپ کو انٹرجیکٹ کرنا پڑے گا. جو بیانات ہیں وہ کوئی ڈسکلیمر کے ساتھ تو آتے نہیں ہیں. انہوں نے ایک بیان دیا، اس بیان کا مطلب یہ تھا، اگر مگر ایسا نہیں ہے. میں سیدھی زبان میں، تینوں پینلسٹ اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، میں سیدھی زبان میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایسے لے مین، ایسے نارمل پاکستانی، اگر آپ فوج کے خلاف کوئی اس طرح کا بیان دیتے ہیں جو کہ اینٹی فوج ہے، وہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. بغاوت ایک بہت ہی سیریس قسم کا ایک جو ہے وہ گناہ ہے، آپ یہ کہہ لیجئے پاکستان کی ریاست کے اندر. اور جو بغاوت کے مقدمات ہیں وہ باقاعدہ طور پر درج ہوتے ہیں. یہاں پہ نہ غداری کی بات ہوئی، نہ حب الوطنی کی بات ہوئی. لیکن آپ نے یہ ضرور کہا کہ آپ کو رضا ہارون صاحب کا کامنٹ بہت اچھا لگا کیونکہ وہ ایک محب وطن بن کے بات کر رہے تھے. تو سیدھی لائن تو احمد عویس صاحب آپ نے ڈرا کی، تو چلے پھر محب وطن لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. رضا ہارون صاحب، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ احمد عویس صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ میرے سے ایک تو احمد عویس صاحب ہمارے سینئر ہیں، ہمارے بڑے ہیں اور بالکل 200% محب وطن ہے. پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ ہم جب دیکھیں نا، ہم سینئرز لوگ ہوتے ہیں، ہمارے تجربے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب ہمیں کسی بات کو درست یا غلط کہنا ہو نا، وہاں پہ جب ہم شرمائیں گے یا ہم ifs and buts کریں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم پھر شے دیتے ہیں نوجوانوں کو، جذباتی نوجوانوں کو، کہ وہ کنٹینیو کریں اپنی جذباتیت، کنٹینیو کریں اپنی بے وقوفی کے بکواسیات کے بیانات. تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے سینئر احمد عویس صاحب کا کہ ہم یہ اوپنلی کہیں کہ بھائی اگر وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہماری ناراضگی ہے ملٹری اسٹرکچر سے، سمجھ آ جاتی بات. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ بات چیت نہیں ہو رہی ملٹری اسٹرکچر، وہ سمجھ آ جاتی. وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری لڑائی ہے. اب اس کے اندر کوئی ifs and buts رہ نہیں جاتے. تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ان کی پارٹی کے بڑے ہیں، پتہ نہیں کوئی بڑے ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ان کی پارٹی میں تو بڑا کوئی نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے چیئرمین کو کوئی نہیں مانتا، سیکرٹری جنرل کو کوئی نہیں مانتا، سیکرٹری انفارمیشن تو لاپتہ ہیں، وہ تو ملتے ہی نہیں ہیں. پھر کی پارٹی میں کوئی لیڈرشپ کا اسٹرکچر نہیں ہے. بانی جس طرح کے بیانات دیتے رہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اس کی آپ کو شبیہ نظر نہیں آتی سہیل آفریدی کے بیان میں.
کیا بانی سے ہلکی بات کرتے ہیں جب کسی نے کسی کو روکا نہیں؟ جب سنجیدہ احمد اویس صاحب جیسے سنجیدہ لوگوں نے، بیرسٹر گور جیسے سنجیدہ لوگوں نے جب اس پہ پابندی نہیں لگائی، روکا نہیں، باز پرس نہیں کری، تو اب وہ کھل کر آہستہ آہستہ کھل کر جو دل کی بات ہے وہ سامنے آ رہی فیکٹ چیک آپ کو دے دوں رضا بھائی، یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں انہوں نے یہ جو رہائی فورس ہے اس کے اندر جو لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے نوجوانوں کو اور پھر حلف لینا ہے، اس کی انہوں نے جو ہے وہ نیگیشن کی ہے، وہ اس سے اگری نہیں کرتے. جی سر کنٹینیو کریں. بھائی رہائی صحیح اگری نہیں کر رہے نا، رہائی کا کام تو عدالت سے ہوگا، فورس سے تھوڑی ہوگا. یہ دونوں باتیں اگر آپ ملے نا، رہائی فورس، رہائی تو ایک قانونی طریقے سے جو بھی ان کو پسند ہو، فیصلہ نہ پسند ہو، عدالتوں کے ذریعے ہوئی، عدالتوں کے ذریعے رہائی ہوگی. اس میں فورس کیا کرے گی؟ اس میں تو وکلا کی ٹیم کام کرے گی. فورس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی ایکسٹرا ایفرٹ ایسی کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ سڑکوں پر ہوگی. تو مجھے بتائیں، مدویس صاحب سینئر وکیل بھی ہیں، ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے ہیں، کہ کسی فورس کے تھرو، کسی پولیٹیکل اسٹریٹ موومنٹ کے تھرو کیا کبھی کوئی رہائی ہو سکتی ہے؟ جب تک کہ اس میں تشدد نہ ہو، جب تک کہ اس میں وائلنس نہ ہو، جب تک کہ اس میں آپ ایسی سچویشن کریٹ کرنے کی سوچ نہ رکھتے ہوں کہ آپ کہیں نہ کہیں ریاست کے معاملات کو جام کریں گے. تو ایک صوبائی حکومت کا سربراہ جو خود ایک آئینی حلف لے چکا ہے چیف منسٹر، کیا اس کو یہ زیب دیتا ہے؟ کیا اس کا آئینی حلف اس کو اس ایکٹیویٹی کی اجازت دیتا ہے کہ وہ عدالتوں کے فیصلے کے خلاف بجائے اس کی کہ عدالتوں سے رجوع کرے وہ رہائی فورس بنے؟ یہ تمام باتیں وہ ہیں جس پہ ان کی پارٹی کو خود ایکشن لینا چاہیے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان کی پارٹی کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، ان کی پارٹی کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، ان کی پارٹی میں کوئی نظم و ضبط، کوئی ڈسپلن ہے ہی نہیں. جس کی جو مرضی آتا ہے وہ بات کر جاتا ہے، اور پھر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، ابھی تو ایک اور فرمودات رضا ہارون صاحب، ایک اور فرمودات جو ہے میں نے آپ کو ابھی نہیں بتایا، میں ابھی وہی شامل کر لیتی ہوں. صبر بلوچ صاحب میں چاہوں گی آپ اس کے اوپر پہلے کامنٹ کر لیجئے. سچویشن میں بتا دیتی ہوں. آنکھ ضائع ہونے والا بیانیہ، بانی پی ٹی آئی کی آنکھ ضائع ہونے والا بیانیے کا بھی جو اصل سسپینس ہے نا، وہ کہتے ہیں نا the cat is out of the bag، وہ یہ ہے جناب والی بقول چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے کہ آنکھ ضائع ہونے والا بیانیہ بھی ٹاؤٹ صحافیوں نے دیا، مطلب کہ وہ چیز بھی انہوں نے پوری کی پوری فوج پر ڈال دی. اب اسی سے ریلیٹڈ میڈم میرا کوشچن ہے کہ جو دوسری ڈوز ہے انجیکشن کی وہ بھی دے دی گئی ہے، اور اپیرنٹلی جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہے، بالکل روبہ صحت ہیں اینڈ ہی از فٹ، اور جو بھی ان کی کمپلیکیشنز ہیں آئی سائٹ کو لے کے، آنکھ کو لے کر کے، دے آر بین ویل ایڈریسڈ. کیا آپ نے اس معاملے میں ان کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب یا ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو کانفیڈنس میں لے لیا ہے؟ تو اس کا کیا رد عمل یہ بھی بتا دیجئے. اور آپ تو اچھے بچوں کی طرح ان کو ٹریٹمنٹ بھی دے رہے ہیں، ان کا علاج بھی کرا رہے ہیں، ان کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے جیل میں رکھا بھی ہوا ہے، بہت اچھے سے ان کو جو ہے تمام تر فیسلٹیز بھی دی جا رہی ہیں، لیکن بدلے میں آپ کو کوئی ایکنالجمنٹ نہیں مل رہی، بدلے میں آپ کو وہی الزام تراشی ہی مل رہی ہے. تو کیا فائدہ اچھا بچہ بننے کا؟ دیکھیں بینش، یس کل رات کو خان صاحب کو پمز ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، جہاں پہ پہلے ان کے باقی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، ان کا ہارٹ کا چیک اپ ہوا، بلڈ پریشر کا چیک اپ ہوا، اینڈ وین ہی واز ڈیمڈ فٹ تو ان کی ریٹن پرمیشن کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا، کیونکہ ان کو تھوڑا سا سیڈیٹیو یا اینستھیٹک ڈوز بھی دینا پڑتا تھا آئی کی اس کے لیے. جو ٹریٹمنٹ جس ڈاکٹر نے کی ہے وہ ہائیلی ایکسپیرینس ڈاکٹر ہیں، ان کے خلاف بھی بیچارے کے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا گیا ہے کہ ہیز یا پمز میں یہ فیسلٹیز نہیں ہے. تو جو ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کے انچارج میں ہیں انہوں نے 100+ اس طرح کے کیسز کو ڈیل کیا ہوا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہی میں کوٹ کر کے کہوں گی کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ نے ریمارکیبل ریکوری کی ہے، تو ہم دعا گو ہیں کہ وہ فردر ریمارکیبل ریکوری کریں. اور جو ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، کاش کہ عمران خان صاحب کی جو صحت کے ایشوز ہیں، وہ ایک 74 ایئرز عمر رسیدہ انسان ہے، ڈیفینیٹلی اپنے گھر سے دور ہیں، تو اگر ان کو ان کی پارٹی اور ان کی فیملی پولیٹیسائز نہ کرے تو بہت بہتر ہوگا. اپنی پالیٹکس کو، خان صاحب کی رہائی کی جو اپنی مہم ہے اس کو ایک طرف رکھیں، اور جو یہ خان صاحب کی صحت کے ایشوز ہیں جو ان کی عمر کے ساتھ آئی تھنک دیر لائک پار فار دا کورس، تو ان کو چھوڑ دیں. حکومت خان صاحب کی ٹریٹمنٹ، خان صاحب کی جو بھی ان کی مسئلے مسائل ہیں جیل کے اندر، ان کی خوراک، اس میں بڑی سیریس ہے، کیونکہ خدا نخواستہ خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو یہ ذمہ داری پھر حکومت پہ آئے گی.
پھر سارے یہ لوگ، یہ سارا نزلہ حکومت کے اوپر گرے گا. کل رات کو بیرسٹر گوہر صاحب کو آگاہ بھی کیا گیا تھا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اور پارٹی ہائرارکی میں ٹاپ پہ ہیں. He chose not to go for the second time in a row. He chose not to go and to see his leader. تو یہ اب ان کی مرضی ہے. وہ میں بھی پبلک پریشر نہیں فیس کرنا چاہتے، ان کی میں بھی خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کچھ انبن ہے. یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، ہمارا کام تھا ان کو بتانا، ان کو آن بورڈ لینا. اب وہ اپنی پارٹی کی جو ان کی انٹرنل رساکشی ہے اس پہ ہم کچھ نہیں کہتے. دیٹس نتھنگ ٹو ڈو ود اس. کل کو خان صاحب یا ان کی پارٹی کسی اور کو چیئرمین نومینیٹ کر لے گی تو ہم ان کے ساتھ ہوتا ہے نا بیانیہ بنانا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. یہی تو ہوتا ہے بیانیہ بنانا. مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بیانیہ جو ہے اور یہ جو خبر ہے ٹاؤٹ صحافیوں نے دی، اصل میں تو یہ خبر سلمان صفدر صاحب نے دیا کر. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ علیمہ خانم ہوں یا پارٹی کے جو دیگر لوگ ہوں وہ بہت زیادہ ہائی کنسرن میں تھے. لاسٹ بٹ احمد اویسا پلیز، آئی ووڈ لائک یو ٹو گیو دس لاسٹ بٹ. یہ آنکھ ضائع ہونے والا بیانیہ کہاں سے آیا؟ آپ نے سمر صاحبہ کی بھی پوری بات سنی ہے. جی سر، ویری کوئکلی. کون سا بیانیہ تھا دوبارہ بتائیے گا؟ آنکھ ضائع ہونے والا، بانی پی ٹی آئی کی آنکھ ضائع ہو گئی. دیکھیے، جب آپ ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں نا، اب ایک شخص میں کوئی، جب ظاہر ہے کچھ جس کا عزیز رشتہ دار ہو اور ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اس کے قوم کے ساتھ بھی لوگوں کی والہانہ پن ہے، اس کے ساتھ اس کے اپنے بہن بھائی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے پارٹی لیڈرشپ ہے. اگر جس وقت یہ پرابلم ان کے آنکھ میں ہوئی تھی اور انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ میری آنکھ میں یہ پرابلم ہے، اس کو اگنور کیا گیا. جب وہ پرابلم بڑھ گئی پھر اس کا علاج کیا گیا، اور آپ نے اس کو چھپائے رکھا. پہلے اگر آپ شروع ہی میں ان کو بلا لیتے، انسانی جسم کے اندر تو کسی وقت بھی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے نا. یہ کوئی گارنٹی تو نہیں کر سکتا کسی وقت کی کمی ہے. میں صرف یہ بتا رہی ہوں، یہ پوچھ رہی ہوں خبر کہاں سے آئی تھی. خبر تو سلمان صفدر صاحب نے دی تھی نا، کسی صحافی نے تو نہیں دی تھی. اینی ویز پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تینوں ہمارا کو بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.